बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और विंटर स्पोर्ट्स क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है। उमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो सर्दियों का टूरिज़म है वो मुमकिन नहीं है और गर्मियों में ही टूरिज़म हो सकता है, गर्मियों में ही सियाहत मुमकिन है। जबकि इस बात को गलत साबित किया है जो AJK की विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। उन्होंने ये अमलन ये काम करके विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, विंटर टूरिज़म के हवाले से काम करके ये ख्याल गलत साबित किया है कि सर्दियों में ही टूरिज़म जो ये मुमकिन हो सकता है। और इस हवाले से हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स का जो फ्यूचर है वो क्या है, और आज़ाद कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स कब शुरू हुआ, इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है और इस पर कितना मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले महीनों में क्या आने जा रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। तारुफ करवा देता हूँ अपने पैनल का। मेरे साथ मौजूद हैं अकील खुर्शीद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद नदीम साहब, एयर कमांडर और सदर हैं AJK स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार तारक साहब जो बिज़नेसमैन भी हैं, और इनसे भी राय जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को कितना मौक़े मिल सकते हैं बिज़नेस के हवाले से अगर ये विंटर स्पोर्ट्स कामयाब हो जाता है। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़रतीफ़ बादशाह जो MTBC एक ऐसा इदारा है जिसने हज़ारों लोगों को रोज़गार मुहैया किया है, और इन्होंने भी बड़ा काम किया है विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से। इनसे भी राय जानेंगे। अकील साहब से गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। अकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विंटर स्पोर्ट्स आपने शुरू किया, कब शुरू किया, बैकग्राउंड इसकी क्या है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस बड़े अहम मौजू पर हम लोगों को बुलाया बात करने के लिए। उस पर राशिद साहब देखें, जो पाकिस्तान है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा ब्लेस्ड कंट्री है। इसमें आपको जो 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 टूरिज़म के लिहाज से जो एक नेचुरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी मौजूद हैं। दुनिया के बड़े बड़े सहरा हैं, यहाँ समुंदर हैं, यहाँ झीलें हैं, यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ पाए जाते हैं। और हमारे कुछ एरियाज़ जो हैं जैसा नॉर्दर्न एरिया और आज़ाद कश्मीर, यहाँ सर्दियों में ख़ासा अर्सा हमारी बर्फ़ होती है। और आप यहाँ देखिए जिस तरह यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में या जो भी ठंडे मुल्क में, उसमें जहाँ भी बर्फ़ होती है वहाँ एक, जिस तरह आपने ख़ुद ही बताया कि एक सरमाई टूरिज़म या सरमाई स्पोर्ट्स या विंटर स्पोर्ट्स की एक बड़ी एक एक्टिविटी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये एरिया ख़ासे अरसे से हमारे यहाँ निगलेक्ट है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। यही एक चीज़ जो हमने आज़ाद कश्मीर में देखी कि आज़ाद कश्मीर में जो हमारे बहुत सारे एरिया जहाँ सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है और उसके बाद वहाँ के लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये सोचा कि इसके लिए कोई सेटअप बनाया जाए विंटर स्पोर्ट्स का। हमने 2017 में अपनी एसोसिएशन कायम की और 2018 में उसके 6 महीने के अंदर हमने केल, नीलम वैली में जो केल है और केल के साथ अड़ंग केल है, वहाँ हमने एक ट्रेनिंग कैंप लगाया। और वहाँ के जो लोकल बच्चे थे वहाँ के तकरीबन 80 के करीब, हमने उनको 3 हफ्ते ट्रेन किया। और उसके बाद वहाँ एक पूरा हमने फेस्टिवल किया जो विंटर स्पोर्ट्स का, उसमें कंपटीशन हुए और उसकी वजह से एक पूरी एक एक्टिविटी जनरेट हुई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमारा सिर्फ ये प्लान नहीं था कि हमने एक जगह पर इसको महदूद रखना है। हमने आज़ाद कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया और उसमें हमने पोटेंशियल साइट्स हमें नज़र आई, जिसमें पीर चनासी जो मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 45 मिनट के फासले पर है, तोली पीर जो रावलाकोट से वो भी तकरीबन पौना घंटा लगता है, गंगा चोटी जो बाग से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है। तो हमने फिर लास्ट ईयर वहाँ गंगा चोटी में हमने वहाँ विंटर स्पोर्ट का एक इवेंट किया जिसमें 2 बाहर की फॉरेनर्स हमारी कोचेज़ आई, उन्होंने लोकल बच्चों को वहाँ ट्रेंड किया और
اس میں ہمارے ساتھ آزاد جموں اینڈ کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں اس کی بڑی تعاون رہا اور انہوں نے پوری طرح فلی پارٹیسپیٹ کیا. وہاں MTBC جو لوکل ہماری ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, بہت بڑا کال سینٹر ہے ان کا, انہوں نے ہمیں اسپانسر کیا. تو اس کی وجہ سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس کا دوسرا جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ صرف ایک سپورٹس نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ان کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ علاقے کیسے ہیں, کیا کیا ہے. اور سردیوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں گرمیوں میں ہی آیا جا سکتا ہے, یہاں کیا فیسلٹیز ہیں, کیا انفراسٹرکچر ہے. اور وہ سردیوں میں پھر آ کے ایک ونٹر ٹورزم اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس میں صرف ٹورزم کی وجہ سے ایک لوکل جو آپ کہیں کہ ایک معاشی جو ہے وہ ایک سرگرمی بھی ہوتی ہے, اور ایک لوکل ایریا بھی اپلفٹ ہوتا ہے جو اس کی. بالکل صحیح ہے. لیکن شاہین الدین صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا اور پھر آزاد کشمیر کا انتخاب آپ نے کیسے کیا, کیا سوچ کے کیا؟ میں پچھلے 28 سال سے کام کر رہا ہوں اس کے اوپر, یہ جو ونٹر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اس میں پھر جب سیکرٹری جنرل تھا ونٹر سپورٹ فیڈریشن کا, تو اس میں ہم نے یہ اڑن کیل کا عقیل خورشید صاحب کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ یہ وزٹ کیا, اور پھر یہ جگہ ہمیں سوٹیبل لگی اور وہاں پہ پھر ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی. اس میں جب اس میں بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی, بیکاز لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اس ایکٹیویٹی میں, تو اس سے پھر ہمیں یہ تھوڑی سی اندازہ ہوا کہ جو باقی ایریاز ہیں اس کو ہم نے پھر پچھلے سال وزٹ کیا, جس میں تولی پیر شامل تھا اور یہ پیر چناسی شامل تھا. اس میں جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, اور گنگا چوٹی بھی اس میں آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی. اور پچھلے سال پھر بیکاز جو فورن ٹرینرز آئے تھے وہ آئے تھے پرائمریلی, ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا یہاں پہ مالم جبہ میں, تو ان کو کچھ دو دن کے شارٹ نوٹس پہ ہم نے AJ کے ونٹر ٹورزم والوں کے ساتھ مل کے اس میں ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا فنکشن کیا تھا, جس کو لوکل یہ MTBC کی وجہ سے بہت زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ بھی ہوئے, اور ہمیں پھر اس میں فیوچر بھی نظر آیا کہ یہاں پہ بیکاز ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جو جس کو اگر ہمیں سپورٹ مل جائے تو اس کے لیے ہمیں آسانی ہوگی یہاں پہ ایونٹ کرنا. دوسرا میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں, جو گنگا چوٹی ہے یہ جو اس ریجن میں اگر آپ اکراس دا بارڈر بھی دیکھیں تو وہاں پہ آپ کا یہ گلمرگ کے نام سے جو ہے وہ 1935 سے اس میں سکینگ ہو رہی ہے, اور اس میں کلومیٹرز میں اس کے ایریاز ہیں. تو یہ اس کا بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ سنو کا, اور بس اس میں صرف خیال ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ویجیٹیشن ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ویجیٹیشن رہے گی تو یہ موسم بھی آپ کا ٹھیک رہے گا. ادروائز جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی ابھی جو ہے نا وہ آرٹیفیشل سنو پہ جانا شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ سنو فال آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے. تو ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو درخت ہیں جو, اور گورنمنٹ کا بھی کافی انسینٹیو بھی ہے اور وہاں پہ لگا بھی رہے ہیں, تو اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا. تو ہم ایز اے آرگنائزیشن اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جن ایریاز کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ٹورسٹ تو آئیں گے, انفلو ہوگا, اس کو کس طریقے سے آپ نے مینیج اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ ڈسٹرب نہ ہو, بیکاز اگر انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی یہ ڈیسٹینیشن ختم ہو جائے گی. دوسرا باقی ان کے مقابلے میں اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہے, اراؤنڈ 10,000 فیٹ ہے, اور یہاں پہ سنو زیادہ دیر تک رہنے کے چانسز ہیں, اور اس کا گنگا چوٹی کا ایز کمپیئر ٹو جو باقی آپ کے ایریاز ہیں اس کا پوٹینشیل کسی سے کم نہیں ہے, اس کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن طارق صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اگر برف باری والے جو علاقوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں تو زندگی مفلوج ہو جاتی ہے, وہاں لوگ بالکل کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں. اس ایونٹ کی وجہ سے وہاں کے کاروبار میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہوگا, اور پھر پہاڑوں میں رہنے والے وہ نوجوان جو اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کو کتنے مواقع ملیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ میں PTV کا اور ونٹر سپورٹ ایسوسیشن کا کہ آزاد کشمیر میں جیسے شاہد صاحب نے بتایا کہ 10,000 کی فیٹ کی بلندی کے اوپر ایک ایونٹ, اور وہ بھی ونٹر سپورٹس کا کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے جو ہماری میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں بحیثیت کشمیری اور بحیثیت بزنس مین یہ دونوں بڑے اہم انہوں نے جو شروع کیا, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ جس ایریے کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہاں چونکہ بہت ہیوی سنو ہوتی ہے, اور اس دوران لوگ موسٹلی ان کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ملتی ہے, اور اسپیشلی سپورٹس کے حوالے سے چونکہ اگر آپ والی بال لے لیں, کرکٹ لے لیں,
تو وہ چونکہ برف کا ایریا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کھیل نہیں سکتے. تو یہ وہ واحد کھیل ہے جو 3 سے 4-5 مہینے کنٹینیو آزاد کشمیر کے لوگوں کو نوجوانوں کو میسر آئے گی, جو میرے خیال میں انٹرنیشنل دنیا میں اپنا نام بھی پیدا کریں گے. اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر کا ٹورزم آپ کی جو ہے نا وہ جتنی انٹرنیشنل جو ٹورزم ہے وہ انہی وجہ سے, انہی سپورٹس کی وجہ سے چلتا ہے کہ وہاں آپ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں گے, بڑی بڑی خوبصورت آبشار وادی دیکھیں گے. تو میرے خیال میں وہاں ہوٹلنگ کا, گیسٹ ہاؤسز کا, ایون دین کہ میں بہت اگر کہوں تو یہ جو پکوڑے بیچنے والے, یہ نہیں اکانومی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے شروع کیا. ہمارا انشاءاللہ ان کے ساتھ مکمل تعاون رہے گا کہ وہ آزاد کشمیر میں جو انہوں نے انیشیٹو لیا اس کے اوپر ہر لحاظ سے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. آزاد کشمیر کے لیے اچھا سٹیپ ہے. ظرفیف, آپ کی طرف میں آؤں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال آزاد کشمیر میں ٹورزم کی, کتنی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس سیکٹر کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں اور جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا, اس میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. جو آپ نے بڑی اچھا ایک کوشچن کیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے, تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس ٹائم MTBC 4 سے 5 سیکٹر ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم ٹوریزم کے ریلیونٹ ڈسکشن کریں گے. جیسے سر نے بتایا, لاسٹ ایئر MTBC نے ونٹر اسپورٹس جو ایسوسیشن ہے ہماری اور ایجوکیٹ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے مل کے ایک بڑا ایکسیلنٹ ایونٹ آرگنائز کروایا تھا لاسٹ ایئر ونٹر میں, جس میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ سے ایتھلیٹس آئی تھی جنہوں نے کوچنگ دی ہمارے بچوں کو, ان کو سکھائی چیزیں, اور اس کے بعد وہی لوگ اس کو پیرالل آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اسی کی بیس پہ ہم اس مرتبہ جو نیکسٹ فیبرری میں ہم سیم لائک دیٹ ایک اور ایونٹ کروانا چاہ رہے ہیں, وہی جس میں یہی تینوں پارٹنر رہیں گے. MTBC ہے, ونٹر اسپورٹس ایسوسیشن, اور ہمارا جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے. تو شاید ہم نیکسٹ جو آپ کا کوشچن اس میں جاؤں گا کہ MTBC اب جو 2 ماڈیول میں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے. پہلا ماڈیول انہوں نے بنایا ہے اور اس کے جو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس وہ وزٹ کشمیر کے نام سے ہے, جو ایک ہماری کمپنی سسٹر پروجیکٹ ہے ہمارا, اور اس کی بیس پہ ہم 2 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. پہلا ایک یہ ہے کہ ہم کشمیر ایئر لائن بنائیں گے. کشمیر ایئر لائن جس کا کام سٹارٹ ہے اور آلموسٹ وہ فنیشنگ کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہم 2 ہیلی پرچیز کر رہے ہیں اور ایک جو ہے فکس ونگ پرچیز کر رہے ہیں, جس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی, حیدرآباد اور اراؤنڈ جو ورلڈ ہے وہاں سے ہم ٹورسٹ کو لیں گے اور وہاں پہ ہم آزاد کشمیر میں 4 سے 5 پوائنٹ بنائیں گے اور وہاں پہ ان کو وزٹ کروائیں گے. اور سیکنڈ جو ہمارا ماڈیول ہے کہ گورنمنٹ کی جو ابنڈنٹ پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں, ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم لے رہے ہیں, ان کو ہم لیز پہ لے رہے ہیں. اس میں حکومت بھی شامل ہے؟ جی, حکومت بھی شامل ہے. حکومت یہ سپورٹ ہے ان کی کہ وہ ہمیں لیز آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں جن کو ہم اینول بیسس پہ ہم پے کریں گے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. جو ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا ہے دھیرکوٹ میں. دھیرکوٹ میں گورنمنٹ کی پراپرٹی جو 18 سال سے اسی طرح ابنڈنٹ پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے لی اور اب اس کو ہم نے فنکشنل کر کے اس میں اب ملینز کا جو ہے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہم نے 40 جو ہے آل اراؤنڈ دی آزاد کشمیر اس طرح کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کے کوآپریشن سے وہ انشاءاللہ ہم لیں گے اور اس پہ ہم یہ ٹورزم کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں گے. عقیل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ آپ کروانے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو, آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ کتنی بڑی خبر ہے, کتنی اچھی خبر ہے اور کتنا زیادہ پارٹیسپیشن کی آپ امید کرتے ہیں؟ ہاں, پہلے میں جو زتیف صاحب نے بات کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, اور جو آپ نے بات کی اور زتیف صاحب نے اس کو آگے بڑھایا, کوئی بھی اس لیول کی کوئی جب آپ کوئی پروجیکٹ یا ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ چل نہیں سکتا. جو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو پرائیویٹ جو آپ کی سیکٹر ہوتا ہے اس نے اس میں انویسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں اور اس کے آپریشنس چلانے ہوتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو جتنی کوئک فیسیلیٹیشن ہوگی اتنا ہی زیادہ, کیونکہ جو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میں جلدی انویسٹمنٹ کروں, انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن گورنمنٹ کو بھی اسی پیس سے چلنا پڑے گا اور چلنا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھا کہ ہم انشاءاللہ جو اپنا ایک پہلے جو ایونٹ تھے ہمارے وہ AJ کے لیول پر ہوتے تھے, اور پچھلی دفعہ ہم نے 2 انٹرنیشنل اس میں جس طرح ہمارے اس میں ایتھلیٹس بھی آئے تھے, لیکن اس دفعہ ہم ایک میگا ایونٹ کرنا جا رہے ہیں. اس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو
پورے پاکستان سے 50 سے زیادہ ایتھلیٹس کو ہم لے کے آئیں گے وہاں گنگا چوٹی میں اس ایونٹ کے لیے. آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیلم ویلی میں، نیلم ویلی بڑا ریموٹ ایریا ہے آزاد کشمیر کا، اور وہاں ہمارے ایتھلیٹس نے جب پرفارم کیا جا کے نیشنل لیول پر تو ان کے لیے ایک امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی، اور کچھ جو ہماری آرگنائزیشن ہے انہوں نے ان کو امپلائمنٹ دے دی. تو ایک تو یہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ. انڈائریکٹ جو اس کے اندر جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے گنگا چوٹی میں جب ایونٹ کیا تو وہ 3-4 دن کا ایونٹ تھا. جیسا طارق صاحب نے کہا پکوڑے والے، وہاں پکوڑے والے بھی آ گئے، وہاں چپس والے بھی آ گئے، وہاں وہ غبارے بیچنے والے بھی آ گئے. تو یہ ایک لوکل لیول پر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سردیوں میں ہمارے اسکول بند ہو جاتے ہیں، وہاں یہ ایک ایونٹ تو ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے وہاں جس طرح نیلم ویلی میں ہم نے ان کو اکوپمنٹ دیا وہاں لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو، اور وہ ان کی 3-4 مہینے وہ ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. اسی طرح وہاں ہم جن جگہوں پر ایکٹیویٹی کریں گے وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم اکوپمنٹ دیں گے ان کو ایک بیسک ٹریننگ دیں گے. تو اس کے بعد ایک وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، تو وہ اپنے سردیوں کے دن جو ہوتے ہیں اس میں وہ اپنی ٹریننگز کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ جو میں فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے کوئی 4-5 جگہوں پر اس طرح کی ہمارے سیٹ اپ ہو جائیں گے، اور یہ بچے پھر کمپیٹ کریں گے نیشنل لیول پر. اور پھر انشاءاللہ جب نیشنل لیول پر آپ کمپیٹ کریں گے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر اگلے کوئی 4-5 جو سال میں آزاد آپ کشمیر دیکھیں میں گے. آپ شروع کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے ہی بچے ہوں گے؟ یہ تو صرف آزاد کشمیر کے لیے فوکس، یہ صرف آزاد کشمیر کے، لیکن وہ 3-4 جگہوں کے جب بچے ہوں گے 3-4 جو آپس میں کمپیٹ کریں گے ان میں ایک مقابلے کا رجحان آئے گا. مقابلے کے رجحان کی وجہ سے ان کے اندر ایک سکل بڑھے گا. یہاں سے ہم ٹیم سلیکٹ کریں گے، بچے سلیکٹ کریں گے، ان نیشنل لیول پر لے جائیں گے. اور نیشنل لیول پر جانے کے بعد وہاں سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں آپ دیکھیں 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر وہ نیشنل لیول پر اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو ان کو ہم انٹرنیشنل لیول پر انشاءاللہ ہم ان کو لے کے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن شاہد صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے ابھی تو بیکاز یہ ٹریننگ ہم بچوں کی کروا رہے ہیں اور لوگ کم ہیں، تو بیکاز چیئر لفٹ وغیرہ الپائن اسکیئنگ کے لیے آپ کو چیئر لفٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ایک ہمیں ایک تو سلوپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی جب لوگوں کا ایکسپرٹی لیول بڑھے گا، اور وہ لوگ اوپر جا کے زیادہ لمبی سلوپ ان کو ریکوائرڈ ہوگی. تو اس کے لیے پھر بیکاز ابھی تو لوگ پیدل جاتے ہیں اور پھر اوپر سے اسکی ڈاؤن کرتے ہیں، تو جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اس جگہ پہ ہمیں کوئی یا اڑن کیل میں جو ٹو لفٹ یا چیئر لفٹ وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، جو کہ میں گورنمنٹ سے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جیسے MTBC ہے، یا ابھی تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو منسٹر ہیں وہ بھی ٹورزم والے جو نئے آئے ہیں وہ اسی ایریا کے ہیں. تو اس میں پچھلا ہم نے ایونٹ کروایا تھا، تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں جو جس طرح عقیل صاحب نے کہا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹی، اس میں بڑی اپرچونیٹی یہ ہوئی کہ FW نے کوئی ایک فورن کنسلٹنٹ آئے تھے جنہوں نے فرینچ تھے، جنہوں نے ادھر دیکھ رہے تھے سائٹس دیکھ رہے، تو انہوں نے گنگا چوٹی والی سائٹ بھی رکھی ہوئی تھی. تو ابھی آپ جس طرح پتہ ہے تنویر صاحب بھی گئے ہوئے تھے جو جی انہوں نے وزٹ کیا، تو وہ ایک شروع ہوگی ایکٹیویٹی. اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ جو ایونٹ ہمارا اچھا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انویسٹر خود آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ جی میں یہاں پہ آ کے جو ہے نا لگا رہا ہوں. اور جو چیلنجز میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہیں گے جو لوکل ہیں ان کو جو بھی نئے اس میں اپرچونیٹیز آتی ہیں اس میں لوکل کو ضرور رکھیں. اور بیکاز لوکل یہ باقی جگہوں پہ پھر ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر لوکل کو آپ حصہ نہیں بناتے، جیسے معلوم جب ہمیں ریزورٹ اب بند پڑا ہوا ہے بیکاز وہ لوکل والوں کا کوئی تھوڑا سا چکر چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر انٹری فیس کیوں ہے، تو فلانا اس طرح کے مسئلہ مسائل ہے. تو اس میں لوکل کو جس طرح ساتھ ساتھ گرو کروائیں گے تو یہ چیزیں بھی فلرش کریں گی. اور وہ والے چیلنجز آپ کو نہیں ملیں گے بیکاز لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. جب ایک دفعہ اپرچونیٹی آتی ہے اور اگر لوگوں کو لوکل کو کٹ آف کریں گے تو اس میں مسئلے مسائل آئیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن طارق صاحب چیئر لفٹ اگر جو منصوبے زیر غور جس طرح بتا رہے ہیں شاہد صاحب بھی، اگر یہ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر کی تقدیر بدل سکتی ہے، ٹورزم اتنا فروغ پا سکتا ہے، بے روزگاری کم ہو سکتی ہے؟ بالکل جی. ایک چیئر لفٹ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یورپ نے بھی دیکھا، اور اکثریت جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو یورپین ہیں وہ اس کھیل کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ان کے پہاڑ بھی ہمارے پہاڑوں سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں. وہاں کی گورنمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے ان کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ خوبصورت ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر نیچرلی بیوٹی ہے اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ کھیل جو ہے وہ آزاد کشمیر کا نام بھی پیدا کرے گا اور آزاد کشمیر کا ٹورزم سے ریونیو بڑھانے کا، چونکہ پورا آپ کو ایک سیزن مل رہا ہے 3 سے 4 مہینے جو بند پڑا ہوتا جہاں سے کچھ ریونیو نہیں آتا، تو اس ونٹر سپورٹ ایسوسی ایشن کے جو ایونٹس کی وجہ سے ہمیں وہ ریونیو آئے گا گورنمنٹ آزاد کشمیر کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئے گی اس حوالے سے. جو ونٹر کے دوران جو بالکل ماند پڑ گئی تھی انشاءاللہ وہ بہتر ہوگی. لیکن ذرتیف، آزاد کشمیر کا آپ نوجوان سمجھتے ہیں کہ زیادہ دلچسپی لے گا ونٹر سپورٹس میں؟ یہ جو کہ مہنگی گیم بھی ہے. سر ان میں 2 پوائنٹس اگر میں اپنی پرسنل ڈسکشن اور ایکسپیرینس کو شیئر کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 101% جو ہے نا ہمارا نوجوان اس میں ضرور انٹرسٹ لے گا. جو لاسٹ ایئر ہمارا ایونٹ ہوا تھا اس میں بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی، بہت لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد یہ شاہد صاحب نے ایک اور ایونٹ معلم جبہ میں انٹروڈیوس کروایا، وہاں ہوا کچھ منتھ پہلے، تو تب بھی باغ سے اور آزاد کشمیر سے لوگ وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے پوری پارٹیسپیشن کی اور بڑے اچھا ایک بچوں کا ایک انٹرسٹ کی چیز ہے اور اس میں یہاں پہ ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے اور کریں گے بھی اس میں. سر بالکل صحیح ہے. آپ میں سے کوئی اگر کوئی میسج دینا چاہیے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو، چونکہ ٹائم بھی کم ہے؟ اس میں میسیج یہی ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں، اس کو پورے طریقے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اویل کریں. اور یہ ہم سب لوگ جو ہے نا وہ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. آپ سارے اپنے اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو اگر اس میں سے ٹائم نکال کے ہم یہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا اس میں جو اس ٹائم فریم میں جو جتنی فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں گے کریں گے، بیکاز ہمارے پاس بھی لمیٹیشن ہے اکوپمنٹ کی. تو کوشش یہ ہے کہ یہ ہم سوشل میڈیا پہ جتنا اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور جتنے لوگ آ سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہمارے اچھا ہوگا. اور یہ چیز جو ہے نا باقی لسدانہ اور یہ تولی پیر ان جگہوں پہ بھی اسپریڈ ہوگی. عقیل صاحب آپ کا، شاہد ندیم صاحب آپ کا، طارق صاحب آپ کا، اور ذرتیف آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ونٹر سپورٹس ایک بڑی ایکٹیویٹی آنے جا رہی ہے آزاد کشمیر میں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.